अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरजस्ता। मैं हूं फैसल रहमान। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हम हर दफ़ा एक ऐसा इंटरव्यू करते हैं कि ऐसी शख्सियत के साथ जिसका ताल्लुक़ किसी ना किसी पाकिस्तान के ऐसे शोबे से होता है, जिसकी कारकर्दगी के बारे में भी बात की जाती है, उसका डायरेक्ट एक रिलेशन होता है अवाम के साथ। हमने बेशुमार मावनीन ख़ुसूसी उनके साथ इंटरव्यूज़ किए जो प्राइम मिनिस्टर के हैं, चाहे वो मेडिसिन की साइड से हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की साइड से हो, चाहे वो दीगर शोबाजात के हवाले से भी हो। लेकिन एक बहुत मेजर इशूज़ पे हमने कोशिश की कि उसको 3-4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एनर्जी के हवाले से, पेट्रोलियम के हवाले से, पिछले प्रोग्राम में हमने मादनियात के हवाले से बात की थी। आज के प्रोग्राम में क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि ग़ालिबन सर्दियाँ आ रही हैं, हमें फिर से एनर्जी की शॉर्टेजेस का मसला होगा। और एनर्जी की जब बात करते हैं कुछ उसमें गैस के हवाले से भी बात होती है। कई जगहों पे गैस चाहिए बिजली पैदा करने के लिए, इसी तरीके से मुख्तलिफ सिलसिले और भी हैं। कुछ हम इम्पोर्टेड एनर्जी पे भी बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। डोमेस्टिक लेवल पर क्या किस हद तक हुआ है। हमेशा हर हुकूमत इस पे अपनी सियासत भी करती है कि जी बिजली के हमने इतने कारखाने लगा दिए और इतनी मेगावाट इनपुट दी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे या पॉलिसी में गड़बड़ है या प्लानिंग में कोई ना कोई मसला नज़र आता है। चाहे उनके प्रोडक्ट की हवाले से हम बात करें या उनकी सर्विसेज के हवाले से बात करें, अवाम बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। प्राइसिंग एक और बहुत मेजर फैक्टर, चाहे इंडस्ट्रियल लेवल पे आप बात कर रहे हो तो कहा जाता है कि जी बिजली महंगी है तो लिहाजा हम रीजनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट नहीं कर सकते, तुम्हारी एक्सपोर्ट्स मुतासर हो रही हैं, या एक अनसर्टेनिटी प्रिवेल करती है। घरेलू मामलात में हम देखते हैं तो हर खातून से अगर आप बात करें आम लेवल पर, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, तो सबसे मेजर जो मसाइल आते हैं कि जी बिजली की कीमतें कभी ऊपर और फिर मजीद ऊपर, ये नहीं कि नीचे होती हैं। 1 रुपया कम तो ग़ालिबन 5 रुपये ज़्यादा हो जाती है। किस तरह स्लैबिंग काम करती है, बेशुमार, क्योंकि इतना वसी सब्जेक्ट है, इस पर आज हम बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट हैं, मावने ख़ुसूसी हैं बराए तवानाई, जनाब ताबिश गौहर साहब। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। जी अस्सलाम वालेकुम। ताबिश साहब, सबसे पहले तो एक तो ये इतना मुश्किल पोर्टफोलियो जिसके ऊपर आपको पता ही है कि हमेशा चाहे कोई भी आ जाए कितना अच्छा काम करे, ये कोई इंसान को कोई अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं रहता जो भी बंदा बिजली से किसी ना किसी हवाले से मुंसलिक हो। वाई दिस पोर्टफोलियो? फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। सवाल आपका बड़ा जायज़ है कि इस शोबे को ही मैं आज क्यों सर्व करने आया हूँ। कि खैर इसकी बुनियादी जो प्रोफेशनल वजह है तो यही है कि इस शोबे से मेरा ताल्लुक़ रहा है पिछले 25 साल से, और पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ मैंने तवानाई के शोबे में काम किया है, लेकिन अक्रॉस द टेबल रिप्रेजेंटिंग द प्राइवेट सेक्टर। ये ज़िंदगी में अल्लाह ने मुझे पहली दफ़ा मौका दिया है कि मैं पब्लिक सर्विस का एक रोल अदा करूं, और मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब का बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि ये जो शोबा है जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ आवाम से है, उसको क्या किया जा सकता है उस हवाले से कि वहाँ पे बिजली की नरखों में कमी आए, आवाम ज़्यादा मुतमईन हो मेयार से, और जो सर्कुलर डेट का एक बहुत बड़ा मसला है जो कई सालों से चला आ रहा है, उसको किस तरह कम किया जाए। जो बुनियादी मसला है फैसल वो ये है कि हमारे यहाँ हमारे मुल्क में प्लानिंग का फुकदान रहा है। कोई बहुत पुरानी बात नहीं है जब यहाँ शदीद बिजली की किल्लत थी और 12-12 घंटे 16 घंटे यहाँ लोड शेडिंग हुआ करी। आज इससे बरक्स मामला है जब हमारे पास सो कॉल्ड सरप्लस कैपेसिटी है, बिजली के कारखाने लग गए, महंगे लगे, अब उसकी तलब इतनी नहीं है और हम सर्कुलर डेट का सामना कर रहे हैं। तो जब तक कि हम अपनी पॉलिसी को ठीक नहीं करेंगे ये मसला, ये बूम एंड बस्ट साइकिल हमारी चलती रहेगी। अब ये फुकदान क्यों है, इसकी कई वजूहात हैं, कुछ स्ट्रक्चरल मसाइल हैं। स्ट्रक्चरल तो है ही, हम उस पर बात करेंगे, उस सेपरेट जी, एक इशू है। इस बात ये पॉलिसी है, प्लानिंग है, उसकी एग्जीक्यूशन है मसाइल, या फिर कोई ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, रेड टेप का इशू है, क्योंकि ये सब भी मसाइल है ना। जी, हर किसी का अपना छोटा मोटा रोल है काम खराब करने में, अनफॉर्चुनेटली। जी। देखिए, मेरी बुनियादी सोच ये है, और जब मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से पहली दफ़ा मिला था तो मैंने इनको ये कहा था कि हम हमें ये जो तरीक़ाकार है जो 70 साल से चला आ रहा है कि हम हर चीज़ सेंट्रलाइज़ कर लेते हैं इस्लामाबाद में, ये नहीं चल सकता। और जो जिस शख्स का जो काम है उसको करना चाहिए। इससे मेरी मुराद क्या है, अगर पावर डिवीज़न है तो उसका काम प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग होना चाहिए, ठीक। नेपरा है, उसका काम रेगुलेशन होना चाहिए। और जो बिजली की कंपनियां हैं, चाहे वो पैदावारी कंपनियां हों, तकसीम व तरसील की कंपनियां हों, उनका काम, उनके बोर्ड, उनके मैनेजमेंट का काम है कि वो सही बुनियाद पे उन कंपनी को चलाएं ताकि जो हमारा जो सेक्टर है वो सस्टेनेबल हो सके। अभी हो ये रहा होता है कि हम इस्लामाबाद से पावर डिवीज़न से बैठ के कंपनियां चला रहे होते हैं, उनके एमडीज़ अपॉइंट कर रहे होते हैं।
یہ ماڈل فیلڈ ماڈل ہے, یہ سینٹرلائزڈ ماڈل ہے. سینٹرلائز ماڈل ہے, ہمیں اس کو ڈی سینٹرلائز ماڈل کرنا ہے, جو کہ اس حکومت کا ایک نعرہ بھی ہے, ڈیلیگیشن آف اتھارٹی, سر ڈیولوشن. یہ ایک پوری دنیا میں ایک مینجمنٹ کا, اور یہ ابھی کا نہیں, یہ 80s آنورڈز تو 100% ہو گیا تھا, کہ جس طریقے سے ہم ایک دیکھتے ہیں کہ ایک ہمارا مثال کے طور پہ جب ہم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہاں پر کیونکہ ایک سسٹم ایسا رہا ہے کہ ٹال آرگنائزیشنل سٹرکچرز رہے ہیں, ٹاپ ایکسیکیوشن, اور بیچ میں اتنا زیادہ مسائل کہ اس کو اٹ شوڈ ہیو بین لائک اے فلیٹ اسٹرکچرل آرگنائزیشن, کہ ایک ٹیئر اوپر ہو اور ایک مڈل مینجمنٹ اور نیچے کام ہو. بالکل تو آپ جو آپ نے بات کی اسٹرکچر, وہ اس حوالے سے پرابلمس بھی آ رہے ہوں گے آپ کو, بیکاز یو ہیو آلسو ہیڈڈ کے الیکٹرک, اینڈ آئی ایم شیور وہ اس کا آپ کو اچھا تجربہ بھی ہوا ہوگا, اور بڑی اور چیزیں, برا بھی ان اے وے کہ اس سے کچھ سیکھا ہی ہوگا آپ نے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ, کیونکہ وہ بھی کوئی سکسیس سٹوری نہیں ہے جی, کبھی سننے میں آتا ہے کہ ان کو گیس دی نہیں جاتی, وہ کہتے ہیں جی گیس نہیں دے رہا, پتہ چلتا جی وفاق کا سندھ گورنمنٹ سے پھٹ, اور سندھ گورنمنٹ نے یہ پائپ لگانے کی اجازت نہیں دی تھی کیونکہ یہ علاقہ ان کے اس میں سے گزر. عجیب و غریب مسائل, وی ڈونٹ کیئر, وی آر پیئنگ یو ٹیکسز. یہ دیکھیں کسی کا بل آیا ہوا ہے میرے پاس, اور یہ چھوٹا بل ہے, کوئی 2959 3000 روپے کے قریب, ایریئرز جو کہ اس نے لگاتار بل جمع کرائے ہیں وہ 400 500 کے قریب ہے. اب اس میں پھر جو گیپ آ رہا ہے وہ 1000 روپے کا آ رہا ہے, تقریباً 30% آف دا ٹوٹل بل. مطلب یہ بیسک مسائل ہیں. کسی کے گھر میں جا کے آپ اے سی گنتے ہیں, جتنے اے سی ہیں تو اتنا بل ہوگا, بھائی ہو سکتا ہے وہ ایک بندہ رہتا ہے اس گھر میں. یو نو آئی مین دیر آر رانگ پیرامیٹرز بیسکس میں, پلیز. جی بیسکس میں ہی مسائل ہیں ہمارے, اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ آج سے 5 سال 10 ہم سال سر اس کو پہلے پروڈکٹ کو الگ لے کے چلیں گے, سروسز کو الگ لے کے چلیں گے. اور جو جہاں آپ نے بجلی کے نرخوں کی بات کی, اور عوام کا بنیادی مسئلہ آج کے دن یہی ہے کہ بجلی مہنگی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, بجلی کے نرخوں میں کمی کیسی لائی جائے, یہ بنیادی سوال ہونا چاہیے آپ کا بھی, ہم سب کا, پالیسی میکرز کا. اس میں جو عوامل ہیں وہ پیچیدہ ہیں, ٹھیک ہے, اور تھوڑا سا مجھے آپ وقت دیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بجلی کے نرخوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے. کچھ تو ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جو تیل ہے, ایندھن ہے جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ ایل این جی پروڈکشن ہو کاسٹ پہ آ جاتے ہیں, یا کول ہو, روپے کی قیمت گری ہے, اس کی وجہ سے ایندھن کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے, اس کی وجہ سے بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن اس سے بھی جو بڑی بنیادی وجہ ہے کہ پچھلے جو 5-6 سالوں میں جو ہم نے نئے معاہدے کیے اور مہنگے معاہدے کیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب وہ جو معاہدے کیے اور پروجیکٹس اب یہ کمرشلی, جو آئل پرائسز نیچے جا رہی تھی, امپورٹ بل کم ہونا تھا, جی, اس کا تو فائدہ نہیں ہوا نا. لیکن ہمارے روپے ایسا کی, کون سی سر اس نے استعمال کیا دماغ کو کہ جو اس نے غلط معاہدے کر دیے ان حالات میں بھی, دیکھیں جب نیگیٹو پرائسنگ ہو رہی تھی آئل کی سر. جی نیگیٹو آئل, دیکھیں آئل ایز اے سورس آف پاور تو میرے خیال میں اچھی چیز نہیں ہے. اچھی, لیکن سر آلریڈی جب آپ نے مشینری وہی رکھی ہوئی ہے, آپ کا فرنس آئل پہ سلسلہ سارا چلتا ہے, مہنگا اگر تیل سستا ہے تو وہ تو سستا ہونا. فرنس آئل پہ تو کمی کرنی ہے ہم نے ایز اے فیول سورس, ٹھیک ہے. اصل جو چیز ہم لوگوں نے کرنی ہے ٹو ریڈیوس دا کاسٹ آف الیکٹریسٹی, ہمارا جو انرجی مکس ہے اس کو ہم نے اس کو بیلنس آؤٹ کرنا ہے. اب آپ جا رہے ہیں کوئلے کے اوپر. اب تھر کول پہ, تھر کول کی میں بات کرتا ہوں. اب تھر کول ابھی بڑی مجھے خوشی ہے کہ ایک خواب تھا ہمارا, وہ شرمندہ تعبیر ہو گیا, ٹھیک ہے. اب وہاں سے کوئلہ نکل رہا ہے, وہاں سے بجلی بھی بن رہی ہے, لیکن جو کوئلے کی جو کاسٹ ہے ڈالر پر ٹن, وہ ابھی $60 سے $65 فی ٹن ہے, بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ پروڈکشن کم ہے. اکانومی آف اسکیل کا جو کانسیپٹ آپ سمجھتے ہیں, جتنا زیادہ ہوگا اس کو ہم نے $30 پہ لے کے آنا ہے. تو اگر ہم نے بجلی کے نرخوں میں کمی لانی ہے تو ہم نے تھر کول کو میکسیمائز کرنا ہے, اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے. اس کی کیپیسٹی کتنی بڑھائیں گے؟ ٹرپل کریں گے تو تقریباً ڈبل کم کم از ہو کم. جائے جو گی. بلاک 1 ہے, بلاک 2 ہے, اس کو میکس آؤٹ کرنا ہے. پہ ایک بلاک 6 ہے, اس کو بھی, وہاں پہ بھی ایک پروپوزل آیا ہے سی پیک کے اندر, جہاں بجلی کا کارخانے کی بات ہو رہی ہے, اور نہ صرف بجلی کارخانے کی بات ہو رہی ہے, وہاں پہ کول ٹو یوریا اینڈ کول ٹو ڈیزل کنورژن کی بات بھی ہو رہی ہے. تو اس جیسے جیسے وہاں پہ پیداوار بڑھے گی تھر کول کی, وہاں پہ ڈالر پر ٹن کاسٹ $30 سے $25 آ جائے گا. وہی پاس تھرو ہوگا الیکٹریسٹی کاسٹ میں, جیسے بجلی کی نرخوں میں کمی آئے گی. حساب کتاب ہوگا اس میں سارا. آپ جب اس میں سے گیس وغیرہ نکالیں گے تو کچھ ایسا پلان بھی ہے کہ جی آپ کا, کیونکہ آپ نے دیکھیں نا آپ کا سب سے زیادہ گیس کہاں پہ استعمال ہو رہی ہے, آپ کی یوریا سائڈ پہ ہو رہی ہے, تو اس کے لیے بھی کچھ پلاننگ ہے, یا بعد میں پتہ چلے گا کہ نہیں وہ دیکھیے گیس 400 کلومیٹر دور بنا دیا تھا, کیونکہ ایسے ایشوز ہیں نا جی. گیس کا بڑا ایک سینسٹیو معاملہ ہے کہ اس کا جو بٹوارا ہے, ایک کتاب میں تو لکھا ہوا ہے کہ جی سب سے پہلے گھریلو صارفین کو ترجیح جائے گی, اس کے بعد پاور سیکٹر ہے, اس کے بعد دوسرے لوگ آتے ہیں. سر ترجیح کیا دی جائے گی؟ وہ آگ ایسی آتی ہے کہ اب موسٹ پیپل ہو کین افورڈ, ان کے بڑے انہوں نے سلنڈرز رکھنی ہے, ورنہ گیس اتنی ہوتی ہے فورگیٹ اباؤٹ دی ہیٹرز, اس پہ باقی ہیٹر تو چلتے ہی نہیں ہیں جو تھوڑے سے. وہ ایسی روٹی بنتی ہے جیسے فرزبی نہیں ہوتی, جیسے وہ موویز میں ننجا کے ایسے کر کے پھینکیں گے. سر یہ میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں, میں نے اچھے خاصے لوگوں کو, اب میں مراد موٹر سائیکل پہ لکڑیاں رکھی ہوئی پیچھے دیکھی ہیں, اینڈ آئی ہیو آسکڈ دیم, بیکاز میری ایک تو عادت بھی ہے,
تو انہوں نے کہا جی گھر میں گیس نہیں ہے تو دس از دی اونلی وے فارورڈ. دیکھیں مطلب یہ گیس practical میں کی آپ کو گیس کی جو پیداوار ہے وہ کئی سالوں سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اگین یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میرے خیال میں. میرے پاس لیکن سر ہماری آبادی بھی بڑھ رہی تھی, ہمیں سب پتا تھا, ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کیا. ہماری اس وقت جو Because اس ڈیمانڈ میں آپ کو I will not blame you, نہیں, because بٹ میں the آپ first کو time you've ایک taken آدھ charge, but اسٹیٹسٹک دیتا ہوں کہ کم از کم ہماری جو ڈیمانڈ ہے 7 بلین کیوبک فیٹ پر ڈے ہے, اور ہماری جو پیداوار ہے 4 سے کم ہو کے 3.5 تک آ گئی ہے. تو بہت بڑا گیپ ہے. اب 2 ہم نے ایل این جی ٹرمنل لگائے ہیں, مزید 2 ایل این جی ٹرمنل انشاءاللہ آ جائیں گے. اس میں تھوڑی تاخیر ہوئی لیکن وہ انشاءاللہ یقیناً کمرشل آپریشن ہوں گے اگلے 2-3 سال کے اندر. اس کی وجہ سے ہمیں ایل این جی امپورٹ تو کرنی ہے ہر صورت میں. اب بنیادی مسئلہ پہلے یہ ہوا اب کہ اس کی بھی pricing کا اس issue کی ہے. پرائسنگ جو پہلے قطر سے معاہدہ کیا وہ ذرا مہنگا معاہدہ تھا. اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کیوں مہنگا تھا یا اس کے پیچھے کیا عوامل تھے, لیکن مہنگا تھا. اب یہ ہے کہ جو مزید جو کانٹریکٹس ہوں گے چاہے وہ اسپاٹ پہ ہوں یا ٹرم بیسس پہ ہوں وہ یقیناً سستے ہوں گے. آپ دیکھیے گا پبلکلی سر مجھے ڈسکلوز آپ ہوگا. بتائیں, یہ انڈیا کا, اور میں پڑھ رہا تھا مختلف ممالک کا, خاص کر کے مڈل ایسٹ میں بائیلیٹرل ٹریڈ کے حوالے سے, تو مختلف ممالک آئے. آئی گاٹ ٹو نو کہ یو اے ای جو ہے وہ ان کا تھرڈ لارجسٹ بائیلیٹرل ٹریڈ ہے, دونوں کا 30-30 برابر. اور قطر کے ساتھ میں نے دیکھا کہ صرف انرجی سیکٹر میں ان کا جو ایکسپورٹ انڈیا کا تھا that was 1 billion versus an import of 19 billion ڈالر, جو کہ آپ کا سارا گیس تھا. سارا گیس اب مجھے آپ exactly. یہ بتائیں کہ ان کی جو پرائسنگ انہوں نے کی, میں ایک نارمل جنرل بات کر رہا ہوں, اس میں اور ہمارے میں کافی زیادہ فرق ہے کہ 10-15% کا فرق ہے, تو ہم کہتے ہیں چلو اتنا تو اجازت ہے. اب اتنی تو آپ نے بھی اجازت دی جی ہوئی ہے. مجھے یہ نہیں معلوم کہ انڈیا نے کس ریٹ پہ سائن کیا, ٹو بی آنیسٹ آئی ایم ناٹ اویئر. مجھے اتنا معلوم ہے کہ جو پاکستان نے جس ریٹ پہ سائن کیا وہ زیادہ تھا. چلیں اتنا ٹھیک ہے. جو نئے معاہدے ہوں گے یقیناً آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس حکومت کا یہ بالکل تہیہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے بلکہ مارکیٹ سے بھی کم ریٹ پہ انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے, تاکہ جو ویٹڈ ایوریج کاسٹ ہے ایل این جی کی وہ کم سے کم ہو. And there is a policy and there is a formula for that. ایبسلیوٹلی اور یہ ایبسلیوٹلی. پورا آپ تیار ہے. اور تکنیکی بحث ہو جائے گی, لیکن پہلے ایک کروڈ آئل سے لنک ہوتا تھا, برینڈ سے لنکڈ ہوتا تھا, اب وہ ڈی کپل ہو گیا. ایل این جی کی اپنی پرائسنگ ہو رہی ہے ہنری ہب کی بنیاد کے اوپر. سیپریٹ پروڈکٹ نا, اس ٹریٹ ایز اے سیپریٹ کموڈیٹی. ٹھیک ہے, لیکن آئل کی پرائسز سے ہی اس کے ریلیٹڈ ہوں گی نا, اوپر نیچے جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. اب ڈی کپلنگ ہو گئی ہے, اوکے, تو اب تھوڑی مارکیٹ تھوڑی ڈیپ ہوئی ہے تو ہمیں زیادہ اندازہ ہو گیا. سیپریٹ اینٹی اور اس کی اپنی میکانزم, اس کی اپنی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے. اب دام گر بھی گئے. اچھا دوسرا سر مجھے یہ بتائیں کہ اب ہم تھوڑا سا گوئنگ گرین اینڈ گوئنگ بلیک پہ بات کرتے ہیں. The world is going green, ہم سر کسی اور ہی سیارے کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے, میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں, کیونکہ جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہمارے پاس لیس مجھے ابھی تک 1% نظر آتے ہیں. گلوبل وارمنگ ہیز بیکم ون آف دی لیڈنگ ایشوز انٹرنیشنل پالیٹکس میں, کیا ڈومیسٹک پالیٹکس میں. پرائم منسٹر بات کرتے ہیں تو اگر وہ کشمیر کی بات کرتے ہیں تو دوسرے یا تیسرے نمبر پہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی وہ پولوشن کی, دیکھیں جو گلوبل وارمنگ کی, اور ممالک کلائمیٹ چینج کی بات ہوتی ہے. This is going to be a serious concern. جو چاہے وہ ترقی پذیر ملک ہوں, ترقی یافتہ ممالک ہوں, جیسے امریکہ ہے, چائنا ہے, بھارت ہے, ان کے آپ کول کی پروڈکشن دیکھیں 50%, 60%, وہاں سے شروع ہے نا. ان پہ زیادہ دباؤ ہے کہ وہ کم کریں اپنی پیداوار. ہم تو 0.1%, کینیڈا 0.1% سے شروع ہوتے ہیں. اگر ہم نے بھی کیپ کرنا ہے, ہم نے کیپ کرنا ہے 15%, 20%, لیکن ہمارے پاس اللہ میاں نے ایک مسائل دیے ہیں تھر میں کوئلہ. اگر اس کو ہم استعمال نہ کریں تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی اپنے عوام کے ساتھ, کیونکہ ہم نے اس کو $25 پہ لے کے آنا ہے, $20 پہ لے کے آنا ہے, اور اس کی جو ثمرات ہیں پھر اس کو عوام تک منتقل کرنا ہے ایز فار ایز بجلی کے نرخ آر کنسرن. ٹھیک ہے, تو اگر ہم بالکل کوئلہ نہ استعمال کریں, کوئلہ دیکھیں ہے تو ڈرٹی فیول, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اس کی بھی ٹیکنالوجی ہوتی ہے میٹیگیشن کی. FGD ہوتا ہے, سپر کرٹیکل بوائلرز ہوتے ہیں, کراچی میں پلانٹ لگ رہا ہے, وہ الٹرا کرٹیکل ٹیکنالوجی ہے تاکہ ہم کی پولوشن کو, آپ قیمت بڑھائیں گے, لیکن نیٹ پھر بھی کم رہے گی. کیپیسٹی پیمنٹ بڑھے گی, لیکن جو انوائرمنٹل جو آپ نے خود ذکر کیا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, چھوٹی سی مثال ہے کہ دیکھیے ابھی FATF کی ہم بات کرتے ہیں, پاکستان کے لیے مسائل ہیں, گرے لسٹ کا پھر وہ سلسلہ آ گیا, اس کے ساتھ بہت چیزیں اور ایسوسیٹ کرتی ہیں. بلیک لسٹ ایک الگ سلسلہ ہے, لیکن ایون وائٹ میں ہو تو کافی طرح اس کے فائدے ہی ہوتے ہیں نا, پرسنٹیج آپ کو بہتر ملتی ہے, مختلف ٹریڈنگ سسٹمز ہوتے ہیں, ایک پوری دنیا چل رہی ہے, ایک نظام ہے. سر ہم 2-3 چیزیں بڑی سیدھی میں یہاں سے پوچھوں گا. آپ نے مجھے کہا کہ ہم لوگ جو ہے کوئلے کی اتنے %, میں کہتا ہوں جی آپ اگر 5% بھی اس کو رکھتے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو بھی اگر آپ کا گلوبل امپیکٹ اس کا بالکل تھوڑا سا ہے. انگلی اس لیے اٹھ سکتی ہے کہ آپ اگر 1000 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے تو اس میں انڈیا کا دیکھ لیں, کوئی اس پہ بات نہیں کرتا. ہماری پرسنٹیج کیا ہے, لیکن ہمیں ایشو بنا ہوا ہے کہ جناب ان 29 پوائنٹس پہ یہ کریں, پھر 6 رہ گئے, اس سے پہلے 14 تھے, پھر 13 کا یہ مسائل. ہم جسٹ گیو یو این ایگزامپل کہ اگر آپ کو
پکڑنا ہے تو سر وہ کسی بھی اینگل پہ پکڑیں گے، نہیں یہ ایک فیکٹ اور ریالٹی ہے. پکڑیں گے نہیں، سوال ضرور کرتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں چاہے وہ ورلڈ بینک ہو یا جو ویسٹرن جو فائنینسیئرس ہیں وہ کوئلے کے پروجیکٹ کو فائنینس نہیں کرتے. یہ تو مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے. لیکن میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے وہ سر پیپل آر جامشورو ٹاکنگ 2. اباؤٹ ٹوٹل، وہ کہتے ہیں جناب 2030 تک جرمنی میں کوئی گاڑی نہیں ہوگی جو الیکٹرک نہیں ہوگی. ناروے میں ابھی اس وقت 57 to 59% الیکٹرک کارز چل رہی ہیں. یہ ٹرینڈ ہمارا بھی وہی ہے. سر ٹرینڈ کے جو کوئلے پہ جا رہے ہیں سر ہم تو. نہیں کوئلے پہ جا نہیں رہے، کوئلہ لگایا ہے. لیکن ہم نے جو میں نے پہلے کہا کہ تھرڈ کول کو ہم نے میکس کرنا ہے تاکہ کوئلے کی جو قیمت ہے پر ٹن وہ کم ہو، جس سے بجلی کے نرخوں میں بھی کمی آئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں رینیوبل انرجی پالیسی ابھی اپروو ہوئی ہے، اس میں ہم نے 30% شیئر رکھا ہے ونڈ اور سولر کا، پلس 30% فار ہائیڈرو. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے 2030 میں 40% جو بچ جاتا ہے. ایگزیکٹلی 60% ہمارا رینیوبل انرجی ہوگا، کلین انرجی ہوگا. یہ میرے خیال میں پاکستان ان ٹاپ کنٹریز میں کا شمار ہوگا جس کا رینیوبل کا شیئر 60% ہوگا. اگر اس میں 15 یا 20% کوئلہ ہے تو میں تو بڑے آرام سے ڈیفینڈ کر سکتا ہوں اس کو، کیونکہ ہمیں بجلی کے ریٹ بھی کم. دیکھیں بات یہ فیصل کہ اس وقت آپ ریجنل ایوریج سے کمپیئر کریں تو ہمارے بجلی کے نیکسٹ جو ہیں چاہے وہ صنعتی صارفین ہوں یا گھریلو صارفین 25% زیادہ ہے. بٹ سے لانگ ٹرم 25% we have to reduce the cost as جی well. جی ضرورت بہت زیادہ ہے. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی بڑی انٹرسٹنگ، تو ایک سوال ذہن میں آیا تھا جو پھر میں بھول گیا کہ دوبارہ ذہن میں آ گیا. وہ سوال یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی اکانومی آف اسکیل، اکنامکس کی بڑی بیسک سی بات ہے، the more you will produce the cost per unit is going to go down. سمپل کہانی. اب اس میں یہ ہوتا ہے سر کہ جب آپ بجلی زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ نے ہمارے سلیبز الٹے لگائے ہوئے ہیں کہ بھئی میں زیادہ کروں گا، زیادہ ٹریولنگ کروں گا تو میرے زیادہ پوائنٹس ہوں گے تو مجھے فائدہ ہوتا ہے. ادھر سر پٹھا ہے کہ میں زیادہ کروں گا تو مجھے آپ اور چابی دیں گے، میں اور زیادہ کروں گا تو مزید چابی. اینڈ میں کیا کروں؟ دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال ہے، گریٹ کویشچن. اس میں یہ تضاد یہ ہے کہ جہاں ہم چاہتے ہیں کہ بجلی کی پیداوار بڑھی ہے اور طلب بھی بڑھے، اس کے ساتھ ہمیں لوگوں کو یہ بھی ترغیب دینی کہ وہ انرجی کا ضیاع نہ کریں. انرجی کنزرویشن ایفیشنسی کے حوالے سے اس لیے سلیب ریٹ بڑھایا جاتا ہے، ریٹ بڑھائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ بھی انسینٹیوائز کیا جائے کہ وہ بجلی ضائع نہ کریں. اور سر جن دفتروں میں یہ باتیں ہوتی ہیں نا سر بجلی کی، میں آپ کو حلفاً یہ بات آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ منسٹری آف فائنانس کا شروع کرتے ہیں. آپ چکر لگائیے گا ادھر، وہ بڑے بڑے وہ جو اسٹینڈنگ ایئر کنڈیشنرز نہیں ہوتے جو فریج کی طرح 5-5 ٹن ٹائپ، باہر برف بھی پڑی ہو نا تو وہ آن ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں صاحب آ جائیں گے. ہونا نہیں چاہیے. کھڑکیاں اتنی بڑی ہیں کہ سر جہاز گزر جائے اس کے اندر سے، لیکن سب کے آگے پردے اور وہ لائٹس آن کی ہوئی ہیں انہوں نے ساری. یہ ایٹیٹیوڈ ہے، یہ وہاں سے شروع ہوگا تو ٹرکل ڈاؤن ہوگا. آپ چابی دیتے ہیں نیچے والے کو کہ 2% ہم بچا لیں گے نا تو باقی جو 38% ہے نا بھائی اس کے لیے تیار ہے نا، وہ آپ ہی سے ہم نے نکالنا ہے. بٹ دس از اے رانگ اپروچ. بالکل 100% متفق ہوں آپ سے کہ مثال تو ہم نے ہی، حکومت نے، ریاست نے ہی قائم کرنی ہے. اور جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں تو 5 بجے اے سی بند ہو جاتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. ٹھیک ہے. اور شکر ہے سر اکتوبر کے مہینے میں جب اے سی بند ہے بے مہینے سے، تو ابھی یہاں پہ بند ہو رہا ہے 5 بجے. بالکل بالکل بالکل. دیکھیں مگر آپ کا جو میرا کہنے کا مقصد ہے اے سی آن ہی نہیں ہونا چاہیے سر اس موسم میں. نہیں ہونا چاہیے بالکل. کہ جب باہر 20 ڈگری ہے تو اندر آپ نے 24 کے لیے اے سی کیوں آن کیا ہوا ہے؟ صحیح بات ہے. دیکھیں میں تو کنزرویشن اور ایفیشنسی کا بہت بڑا مطلب دفاع کرتا ہوں. بڑا فرق پڑ سکتا ہے سر، یورپ نے 30% بچایا اپنی اس اپروچ سے. جی جی بالکل. دیکھیں ہم نے جو بجلی جو کارخانے لگائے ہیں اس کا جو بنیادی مقصد ہے ہمیں صنعتوں کو بجلی دینی ہے. اب صنعتوں کے حوالے سے میں بات کر لوں، جو میں نے پہلے بھی کہی کہ 25% ہماری مہنگی بجلی ہے. تو تقریباً 5000 میگا واٹ ایسا ہے جو کہ آف گریڈ چلا گیا، جو کیپٹیو خود بجلی بنا رہا ہے، بیکاز ہمارے پاس بجلی تھی نہیں پہلے، یا اگر تھی تو بہت مہنگی تھی، اور اگر تھی تو بہت ہی اس کا جو معیار تھا بجلی کا وہ بہت ہی خراب تھا ان ٹرمز آف سپلائی آف الیکٹریسٹی. تو ہم نے اس صنعتوں کو بھی واپس لے کے آنا ہے گریڈ میں. میں آپ کو ایک اسٹیٹسٹک دیتا ہوں. عام طور سے جو تو ابھی اس وقت ایس بی اسپیک اس کا کیا حالات ہیں؟ بند وہ صنعتیں جن کو آپ کی بات کریں؟ نہیں، وہ خود بجلی بنا رہے ہیں اپنی، اور مہنگی بجلی بنا رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا اعتبار نہیں ہے کہ ہم سر سمپل فارمولے میں اکثر بات کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کا ایک وہ جو ہوتا ہے جو پنکھا لگا ہوتا ہے بڑا سا اس طریقے کا جس میں 3 یا 4 پر ہوتے ہیں سر، وہ 1 میگا واٹ نہیں کلو واٹ سوری کے وی بناتا ہے. جی جی جی. یہ سر ایک اگر گاؤں میں نے دیکھا یورپ میں لگا ہوا ہے اور وہ بڑا بہترین چل رہا ہے، اس کا کام پورا ہے وہاں کا سسٹم. ہم لوگ اس طرح کی انوویٹو سوچ رکھتے ہیں. بلوچستان میں ہم نے بلوچستان میں آپ کے پاس بالکل سولر ہوم سولوشنز پہ پورا ایک پروپوزل بنا ہوا ہے. مائکرو گرڈ کے حوالے سے ایک پروپوزل بنا ہوا ہے سدرن بلوچستان میں. ایگریکلچر ٹیوب کو ہم سولرائز کرنے کی بات کریں، اس کا بھی ایک پروپوزل بنا ہوا ہے. اس کی پریزنٹیشن ہے پرائم منسٹر کو اگلے ہفتے، وہ انشاءاللہ اپروو ہوگا. آپ سنیں گے اس کے بارے میں اور اس کو رول آؤٹ بھی کریں گے.
کیونکہ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ ضروری نہیں کہ ہم گریڈ اسٹیشن بنائیں بڑے لمبے لمبے کھمبے لے یو کے. کین ہیو سولر سیٹ اپ دیر، ایگزیکٹلی، اور دنیا میں خاص ایسا ہی کر ہو کے رہا ہے. بلوچستان کے لیے تو آئیڈیل ہے یہ. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہاں پہ سولر ہوم سولوشن اور مائکرو گریڈ کا بالکل پروپوزل تیار ہے، اس کو بس اپروو کرنا ہے اور انشاءاللہ پھر اس کو رول آؤٹ کر دیں گے، آپ دیکھیے گا. اور اسی طرح دوسرے جو علاقے ہیں دیکھیں، اسی طرح جس طرح ہم لوگوں نے گیس ہر جگہ بانٹ دی جبکہ اس کی پیداوار کم سے کم ہوتی چلی جائی تھی، اسی طرح بجلی کو بھی ہم نے تھوڑا سسٹمکلی دیکھنا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر گھر میں گرڈ سے ہی بجلی جائے. ٹھیک ہے نا، وہاں پہ ہم سولر ہوم سولوشن کے تحت اس کو آف گریڈ بھی کر سکتے ہیں. مقصد بنیادی یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو بجلی مہیا ہو. ٹھیک ہے، وہ ضروری نہیں کہ ہم گریڈ اسٹیشن یا سینٹرلائز ماڈل دو کی طرف بلب جائیں. چل جائے، ایک پنکھا چل جائے، دیٹس بالکل مور ایسے دین ہی ہے، انف. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ بہت ساری چیزیں دیکھیں جی، وہ ایک بجلی ہو تو اس سے 40 چیزیں اس سے منسلک ہو سکتی ہیں نا. آپ کتنی ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اتنے چھوٹے چھوٹے پن بجلی گھر کے پروجیکٹ جو ہم بات کرتے ہیں گلگت بلتستان میں، بالکل چھوٹے چھوٹے گاؤں میں انہوں نے بہترین ایک سسٹم بنایا ہے. کریٹو ہونے کی بات ہے، اور میرے خیال میں اس طرح کے پرائیویٹ سیکٹر شوڈ کم فارورڈ اور اس طرح کے آئیڈیاز کو سپورٹ کرے، پروموٹ کرے. سر اجازت ہے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جی. ویل ٹیک اے شارٹ بریک. جی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب تابش گھور صاحب، who is the special assistant to the Prime Minister on energy. ہم ان سے بات چیت جاری رکھیں گے. Stay with us. فوری خبر ہو، رائے یا تجزیے، ڈیجیٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی نیوز کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتی مقبولیت، ٹاک شوز، خصوصی رپورٹس اور آگہی کے پیغامات کی فوری رسانی کے لیے پیش. پی ٹی وی نیوز فیس بک اکاؤنٹ پر 30 لاکھ فالوورز مکمل. ہم پر اعتماد کرنے اور جڑے رہنے پر آپ کا شکریہ. پی ٹی وی نیوز، درست ہر وقت بر وقت. تمہارے لشکر میں دنیا کے عظیم لوگ شامل ہو جائیں گے اور ایک عظیم الشان ریاست وجود میں آئے گی. یہ پرچم ہمارا ساری دنیا میں انصاف کا بول بالا کرے گا. اللہ اکبر. نویان کو مار دو اور اس کی جگہ سردار بن جاؤ. جس مہر سے نویان کو موت کی سزا ہو سکتی ہے وہ تمہارے پاس ہے. سلیمان شاہ کے بیٹے تمہارے کیے گئے ایک ایک ظلم کا تم سے حساب لیں گے. آپ کی یہ خاموشی میرے لیے زہر قاتل بنی ہوئی ہے بھائی. تم کیوں میرے فیصلوں پر سوال کرنے لگے ہو؟ تمہارے قبیلے نے مجھے رہا کر کے اپنی موت کو دعوت دی ہے. کیسے جانے دے سکتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے انتقام کی آگ جلا کر راکھ کر دے گی سب کچھ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی بات ہماری ہو رہی ہے جی تابش گھور صاحب سے، معاون خصوصی برائے توانائی. تابش صاحب 3-4 چیزیں اور. ایک تو جو مین لاسز آتے ہیں نظر، ٹھیک ہے پاکستان ایک غریب ملک ہے اور ہم نے صحیح ٹائم پہ چیزوں کی انویسٹمنٹ نہیں کی. ہماری اپروچ یہ اتنی زیادہ ایڈاک بیسڈ ہے کہ دھماکہ ہوگا جب پتہ چلے گا جی کہ اس کو اگر ہم پہلے بدل لیتے ٹرانسفارمر کو تو نقصان نہ ہوتا. اب 3 گاڑیاں بھی نیچے ٹوٹ گئیں اور یہ بھی پھٹ گیا کیونکہ لوڈ زیادہ تھا اور کمپلینٹ ہو رہی تھی، عمل نہیں تھا. یہ بڑا ایک کیونکہ سروسز ہماری ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جی. رشوت ہے تو کام ہوتا ہے، اور یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں اوپر سے لے کر کے نیچے لیول. راتی میں صاحب میں بھی کیونکہ میں آپ کو ایسا کہا نا کہ میں چیزیں چیک کر کے بڑا مزہ آتا ہے. فرسٹ ہینڈ نالج کا اپنا ایک چسکا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ جی یہ ایسا ہے تو وابڈا کہے گا نہیں جی یہ تو اس کے انڈر آتا ہے، اور یہ اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ود ان 2 minutes کہ what does that person want. اور آپ نے اگر اپنا کام جلدی کروانا ہے تو آپ کو دینے پڑتے ہیں. یہ ایک صرف کلچر کا حصہ ہے. ہم جتنا مرضی کہیں جی ہم نے یہ کر دیا اتنے فیصد، جو ریالٹی ہے تو جب ہم ریالٹی کو ایڈمٹ نہیں کریں گے نا سر کہ شہر آ گیا تو آیا ہوا ہے، تو ہم کیسے اس کو کاؤنٹر کریں گے. مجھے بتائیے سر کہ 3-4 چیزیں اس کا میں آپ کو جواب دینا مجھے بتائیے کہ میں سروسز سائٹ پہ رہنا چاہتا ہوں. سروسز سائٹ پہ اگین میں بنیادی نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں.
وہ یہ ہے کہ جب ٹرانسفارمر اوور لوڈ ہوتا ہے، ٹرانسفارمر جل جاتا ہے یا سب اسٹیشن میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو یہاں بیٹھے وزیر، وفاقی وزیر یا فیڈرل سیکرٹری کا وہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ فون کرے، ہونا بھی نہیں چاہیے نا سر، نہیں ہونا چاہیے نا. تو جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ یہ ایس ٹی او لیول سے بھی نیچے ہونا چاہیے. سینٹرلائز ماڈل کا یہ مسئلہ ہے. جب وہاں اس کمپنی، چاہے وہ آئی ایس کو ہو، فیسکو ہو، ہیسکو، سب کو، جو بھی کمپنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر اگر ہم صحیح لوگوں کو اپوائنٹ کریں اور ان کا کام ہو وہاں کے جو مینجمنٹ انتظامیہ ہے ٹو ہولڈ دیئر فیٹ ٹو دا فائر، صحیح لوگوں کو ہائر کریں اور ان کا کام ہونا چاہیے کہ اگر وہ ٹرانسفارمر اوور لوڈڈ ہے تو اس کو صحیح کرے. ٹھیک ہے، ہو یہ رہا ہے کہ جب تک یہاں سے فون نہیں جاتا تو وہ کام نہیں ہوتا. تو اس بنیادی جب تک ہم جڑ کو نہیں سمجھیں گے مسئلے کی، وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. سر جہاں پہ چیزیں ٹھیک ہے وہاں پہ مزید ٹھیک کر دی جاتی ہیں. جی. بنا ہوا بہترین فٹ پاتھ ہوتا ہے وہ کھیڑ کے دوبارہ سے بنا دیا جاتا ہے کیونکہ سیکٹر 5 اب دیکھیں نا باہر پینٹ پہ پینٹ ہو رہا ہے. جی. میں روڈ پہ میں حیران، میں نے کہا یار اتنا اچھی روڈ ہے، سب کچھ بہترین، مزید کیوں؟ کیونکہ جی لشکارہ مارے تو پتہ چلے سیکٹری صاحب گزرے یا پی ایم صاحب خوش ہو جائیں گے، کیونکہ وہ عوام کا سہولت نہیں ہے، وہ وہ کا کام بھی نہیں ہے، منسٹر کا کام بھی نہیں ہے، سیکرٹری کا کام بھی نہیں ہے. دس از واٹ میٹرز کہ جہاں سے وہ زیادہ گزریں گے کھڈا بھی نہیں ہونا چاہیے. اسی کو تبدیل کرنا، اسی اور کو یہی تبدیلی سر یہ کہتے ہیں، اور نیا پاکستان میں یہ تبدیلی تو بنیاد تھی. اگر نہیں ہے تو پھر تبدیلی وہ سر پینٹ ہی ہو رہے ہیں، وہ بھی صرف اسی سیکٹر میں. آنیسٹلی اسپیکنگ، جہاں پہ ہیج کاٹنی ہے، جہاں پہ پودا نہ لگاؤ کہ بلائنڈ ہو جائے گی روڈ آنے والی، وہاں پہ ایسی جھاڑی لگا دیں گے کہ ماشاءاللہ وہ ایکسیڈنٹ کا باعث بنے گی. مطلب یہ چیزیں سروسز سے ریلیٹڈ ہیں. سر میرے دو تین چیزیں، دوسرا نیپرا کا بھی کام ہے. نیپرا بھی ظاہر ان کا بھی کنزیومر سروس مینول ہوتا ہے. نیپرا کا جب قصہ سنتے ہیں یا تو انہوں نے ہمیشہ سفارش ہی دی ہوتی ہے کہ جناب پیٹرول کی قیمت بڑھا دی جائے، فلانے کی قیمت بڑھا دی جائے، عوام کو چابی دے دی جائے، کیونکہ یہ ان کا خیال ہے. کبھی کبھی پریشر میں ہو گورنمنٹ، کہیں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہو، کوئی اپوزیشن ہو، پھر 2-4 ہفتے روک لیتے ہیں، ورنہ ہو جاتا ہے. انفارچونیٹلی نا کچھ اداروں کے ساتھ آپ کی محبت نہیں ہو سکتی، پولیس سے نہیں ہو سکتی آپ کی، نیپرا سے بھی ہم نام سن کے ڈر لگتا ہے. جیسے بجٹ سے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، لوگ گھبراتے اللہ خیر کرے. لیکن نیپرا کا بھی بڑا کلیدی اس میں رول ہوتا ہے چیزیں خراب کرنے میں، نہیں صحیح کرنے میں، کہ اگر آپ نے ٹرانسفارمر کی مثال دی کہ اگر وہاں پہ اوور لوڈنگ ہے اور لوگ کمپلین کر رہے ہیں کہ ان کو بجلی صحیح کوالٹی کی نہیں آ رہی اور ان کو کمپلین جائے تو اس پہ وہ کارروائی کرے. یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے اور نیپرا کچھ کتاب بھی لکھا ہے سر، عوام کو کام کرتے بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے مزید بہتری لائی جا سکتی. میرا بنیادی جو نقطہ یہ ہے نا فیصل، کہ اگر ریگولیٹر اپنا کام کرے، ایگزیکٹو اپنا وہ کام نہ کرے جو اس کو نہیں کرنا ہے، اور جو کمپنیاں ہیں ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور جو مینجمنٹ ہے وہ کام کریں. سر یہ جو تھیفٹ کا رول ہے، یہ جو تھیفٹ کی پرابلم ہے، بہت میجر پرابلم ہے. لیکیجز کا نام دے دیں یا اس کو کوئی بھی انگریزی اور نام دیتے ہیں، یہ اس میں تھیفٹ ہے. پھر ایک بدماشی بھی ہے سر، ایک کنڈا بھی ہے. آپ تو کراچی الیکٹرک میں آپ دیکھ چکے ہوں گے سارا سلسلہ، کیونکہ کراچی ایک ایسی مزیدار اگزامپل ہے کہ وہ پورے پاکستان میں فٹ ان بھی ہوتی ہے، ایز اے منی پاکستان، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے. تو آپ نے اس سے کیا سیکھا اور اس کی امپلیمنٹیشن آپ کو لگ رہی ہے کوئی فٹ ان ہو رہی ہے پاکستان کے حوالے سے؟ اعداد و شمار کے حساب سے تو میں ایک نمبر دے دیتا ہوں کہ جب ہم آئے تھے تو اس وقت 40% کے قریب ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاس تھے، اور جب 2015 میں وہاں سے نکلا تو تقریباً 22% ہو گئے تھے. تو کافی کمی آ گئی تھی. آپ خوش تھے جب وہاں سے نکلے تھے؟ مطمئن تھے آپ کے بارے میں؟ الحمدللہ. تو سر ابھی تک لوگ چیخیں کیوں مارتے ہیں عوام جب بات کرتے ہیں کراچی کی؟ دیکھیں مطلب آپ مطمئن تھے اور وہ مطمئن نہیں ہے، تو there has to be some difference somewhere. تھوڑی سی یا تھوڑا ان کو تھوڑا کہتے ہیں یار نہیں تھوڑے خوش ہو جاؤ، تھوڑا آپ کو کہتے ہیں کم سیٹسفائی ہو جائیں، کہیں نہ کہیں تو ایکویلبریم بنائے نا. اب تھوڑا سا دفاع لوں گا کہ ایک اعداد و شمار کے پیچھے، کہ ایک ایسی نیلسن کا نام سنا ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے، وہ ایک انہوں نے برانڈ ایکویٹی انڈیکس کا سروے کیا، کنزیومر سروے کیا. جب ہم آئے تھے اس وقت ہماری الیکٹرک کی ریٹنگ تھی 45، which is one of the most hated brands, right? That's what I'm saying, the most hated ones. جب 2015 میں جب کم از کم اس وقت تک کی میں ذمہ داری لے سکتا ہوں 2015 تک، تو اس وقت ہمارا 74 ہو گیا تھا, which is a moderately like bank. بارشیں نہیں ہوئی ہوں گی نا تب اتنی؟ اس وقت بھی دو چار بارشیں ہو جاتی نا جیسی ابھی ہوئی ہیں سر, تو ایسا وہ 21 پہ آنا تھا. جی نہیں الحمدللہ. آئی تھنک اگر آپ ایک عام شخص سے بات کریں تو کہتے ہیں کہ بہتری آئی ہے. سر جب بارش ہوتی ہے اسلام آباد والے مزے کرتے ہیں, اپنا چائے کا کپ لیتے ہیں, ٹیرس پہ بیٹھتے ہیں, پہاڑوں پہ بادل دیکھتے ہیں. کراچی والا پتہ کیا کر رہا تھا, چاہے وہ ڈیفینس میں رہ رہا ہو, آپ کے سامنے جو ہوا ہے جی ابھی جو پچھلے سال, وہ کہتا ہے کہ جناب میرا تو 30-40 کروڑ روپے کا گھر تھا جس میں بیسمنٹ کا تو مجھے نہیں معلوم کیوں ہم جا نہیں سکتے, پانی کھڑا ہے, باقی اتنا ہے, ہمارے اپنے جنریٹر بھی گئے, یہ سب کچھ گیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ سر اتنا بڑا ٹیکس پیئر سٹی ہو, اتنا میجر آپ کا چنک صرف ڈیفینس سے آتا ہو کہ 5.5 ارب روپے تو صرف وہ آپ کو ڈیفینس سے ٹیکس دیتے ہیں, حالات یہ ہوں. اور کراچی جب بارش ہوتی ہے اتنے فیڈر ٹرپ کر گئے تو اتنے فیڈر ٹرپ کر گئے. میں آپ کو تھوڑا سا مختصراً جواب دیتا ہوں. تو یہ سر کدھر لگائے میں فیڈر, جو تھوڑے سے اونچے لگا دیں گے 20 فٹ اوپر. شروع میں تو سرمایہ کاری ہوئی تھی وہ جنریشن سائٹ پہ ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اور وہ اس کی وجہ تھی
کیونکہ اس وقت بہت زیادہ قلت تھی بجلی کی، ٹھیک ہے، اور ملک میں بھی بجلی اس وقت نہیں موجود تھی، تو اس وقت پاور پلانٹس لگائے تھے. ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن میں فیز 2 میں آنا تھا، اس میں پچھلے چند سالوں میں انویسٹمنٹ ضرور ہوئی ہے، لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے کہ الیکٹرک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ 4 سال سے وہ ایک لمبو میں ہے آرگنائزیشن کہ وہ شنگھائی پاور نے اس کو ٹیک اوور کرنا ہے. شنگھائی پاور ایک چائنیز کمپنی ہے، اس نے آ کے انویسٹ کرنا ہے، اس نے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن سائٹ پہ انویسٹ کرنا ہے، تو وہ ہو نہیں رہا. اس کی کئی وجوہات ہیں، وہ معاملہ کیونکہ کورٹ میں ہے، تھوڑا سا میں احتیاط سے بات کروں گا، لیکن جب تک کہ وہ بنیادی مسئلہ حل نہیں ہوگا، جو ان کا مین شیئر ہولڈر ہے ان میں سے ایک انفارچونیٹلی لیکویڈیشن میں چلا گیا، تو ان کے پاس پیسے نہیں ہیں مزید انویسٹ کرنے کے لیے، تو جب تک وہاں پہ منتقلی نہیں ہوگی انتظامیہ کی، تب تک عوام کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا، یہ مسئلہ رہے گا. یہ میں آپ کو، اور اس میں کب تک منتقلی ہوگی سر؟ اس میں انشاءاللہ عوام کا دیکھیں اب جیسے سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا، آپ کو معلوم ہی تو ہوگا. اب اس کے بعد کتنے عرصے میں امپلیمنٹ ہو جائے گی چیز؟ امید تو ہم سب کر رہے ہیں، میری خواہش ہے، لیکن یہ میری خواہش ہے سال ایک میں ہو جائے گا کہ سر؟ اس سال میں ہو جانا چاہیے جی، 6 مہینے کے اندر ہو جانا چاہیے منتقلی. مطلب جب تک کہ منتقلی نہیں بائی ہوگی دی اینڈ آف دس فسکل ایئر تو ہونا ہی ہونا چاہیے. انشاءاللہ انشاءاللہ امید رکھنی پوری چاہیے، امید اور ہے. اس کے بعد کافی پرابلمس سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. ہونے چاہیے، بیکاز اگر شنگھائی پاور آ جاتا ہے، اگر وہ آتے ہیں تو کم از کم ان کو یہ بجلی کے جو ترسیل ہے، تقسیم کا نظام ہے، وہ سمجھتے ہیں. کیونکہ چائنا آلریڈی کافی بڑی انویسٹمنٹس کرنا سی چاہ رہا ہے پیک کے پاکستان ذریعے میں. آ سی جائے پیک تو بہت اچھی تو یہ بات ہے. سی پیک کے تھرو کراچی کو، میں خاص کر کیونکہ کراچی سر آپ کا انڈسٹریل ہب ہے، جی فیصل آباد ہو گیا، سیالکوٹ ہو گیا، گجرانوالہ ہو گیا، یہ پنجاب کے شہروں کے کچھ اس طرف آپ آ جاتے ہیں کے پی میں، وہ اور سے اس طرف بھی کوئی لانگ ٹرم سوچ رہے ہیں کہ اگر ان کو ہم ڈیولپ کریں گے تو آج سے 10 سال کے بعد ان کی اتنی، اگر if the economic growth is this much, you need to multiply اور see اس کو اسپیشل اکنامک زون بنا رہے ہیں، تو وہاں پہ نہیں اس ڈیمانڈ کے بڑھے لیے گی. کیا سپلائی کا، کیا ٹرانسمیشنز تو تگڑی ہیں آپ کی، لیکن آگے کا کیا حساب ہوگا ڈسٹریبیوشن کا؟ ڈسٹریبیوشن میں بالکل انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس آج کے دن بھی ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے باٹل نیکس ہیں. بھائی یہی تو ستم ظریفی ہے کہ بجلی کے کارخانے لگ گئے، بجلی موجود ہے، لیکن ہم وہاں عوام تک یا جہاں جو صارفین ہیں وہاں تک پہنچا نہیں پا رہے، بیکاز یہاں پہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے باٹل نیکس آ گئے. ان کو بھی دور کر رہے ہیں، وہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں، وہاں پہ کچھ کام بھی ہو رہا ہے. ساتھ ساتھ بھی ہو سکتا تھا نا جی ساتھ ساتھ ہو سکتا تھا. کیا آپ ایک گھر کنسٹرکٹ کر دیں، پتہ چلے وہ روڈ کا راستہ ہی نہیں سوچا تھا ہم نے. فیصل جو میں نے پہلا جملہ جو آپ کو کہا تھا نا کہ جو ہمارے یہاں پلاننگ کا فقدان سر رہا ہے، ہر چیز میں مسئلے نظر آ رہے ہیں نا، کوئی ایک چیز ایسی بتا دیں کہ جس میں جو مزے کی ہو. نہیں ہے نا، جنریشن لگا دی، لیکن ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کی بات کی، لیکن وہاں پہ انویسٹ نہیں کیا. نیلم جیلم میں 1000 میگا واٹ پیدا ہوگی، بعد میں پتہ چلا جناب اس کے کچھ اور مسائل ہیں، ٹرانسمیشن کا ایشو. یہ کون سے سر راکٹ بنانے والے سائنسدان بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ جو ایسے فیصلے کرتے ہیں؟ یہ تو مجھے آئی سویئر سم ٹائمز مجھے لگتا ہے مسٹر بین کی فلم چل رہی ہے، آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی فلم دیکھ رہے ہیں کارٹون کی، کہ مطلب اتنے بڑے لیول کے یو ٹاکنگ اباؤٹ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز. پاکستان ایک غریب ملک ہے سر، بڑا دل کلیجہ پھٹتا ہے اتنا ٹیکس دیتے ہوئے، اور اس طرح اس کے ساتھ مس یوز ہو رہا ہو، اتنے قرضے لیے جائیں جو آگے ہمارے بچوں نے دینے. کیوں؟ کاغذ کے اوپر تو فیصل ایک انٹیگریٹڈ جنریشن ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن پلان ہے، کاغذ پہ ہے، لیکن جو ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن سائٹ پہ انویسٹمنٹ ہونی تھی اور جس وقت پہ ہونی تھی وہ ہوئی نہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں. میرے کس کام کی وہ انویسٹمنٹ سر؟ پلان بڑی اچھی دیکھ بنی ہے گاؤں کے لیے، لیکن کھا ایک بندہ نہیں سکا اس کو، خراب ہو گئی. یہی ہونا سر. جی ایسے ہی. وائی مطلب دیکھیں اگین اس میں بھائی میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ پلاننگ کا فقدان رہا ہے. سر ہمیشہ سر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جی پاکستان کی جو کیپیسٹی ہے نا بجلی پیدا کرنے کی، میں بات کر رہا ہوں، وہ اتنی ہے جی اگر ہم، لیکن اور ریکوائرمنٹ ہماری ہمیشہ اس سے کم ہوتی ہے. بالکل. مجھے سمجھ نہیں آتی پھر لوڈ شیڈنگ کی ہوتی ہے. آپ کو تو ہمیں 2 گھنٹے فری دینی چاہیے بجلی. لوڈ شیڈنگ کے 2 وجوہات ہیں. خیر اب تو کم لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے عموماً کم، لیکن اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو وہی جو ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کا باٹل نیک ہے کہ وہاں تک بجلی کا جو تار ہے وہ پہنچ ہی نہیں رہا، ٹرانسفارمر ہے وہ اوور لوڈڈ ہے. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری ایک پالیسی جو کہ کئی سالوں سے چلی آ رہی ہے، جس کو میرے خیال میں نظر ثانی کی ضرورت ہے، کہ جو ہائی لاس فیڈر ہوتے ہیں وہاں پہ دانستہ طور پہ زیادہ لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے. میں اس کے مخالف ہوں، جبکہ میں نے اپنے زمانے میں اس کو متعارف کرایا تھا، لیکن وہ مختصراً ایک وقت کے لیے کرایا تھا. یہ نہیں تھا کہ ساری زندگی ایسا ہوتا رہے. یہ کلیکٹیو پنشمنٹ کا ایک فارم ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. میرا نیبر اگر 2 نمبری کرتا ہے تو جب تک وہ کرے گا مجھے جوتے بھی ساتھ کے پڑیں گے. تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ جا کے سر ایسے کیسے سر دروازہ کھٹکھٹائیں، کہیں کہ گاؤں میں آپ نے یہ ٹیوب ویلز کے اوپر سبسڈیز دی ہوئی تھی، مجھے یاد ہے مشرف صاحب کے زمانے میں 25%. اول تو بلی کوئی نہیں دیتا وہاں پہ، ڈائریکٹ لگے ہوئے کھمبوں سے میجورٹی. مطلب یہ ایک فیکٹ. اور ٹیوب ویل آن ہے تو سر کوئی کدھر پوچھے گا زمیندار کو جو جا کے، اور کون سا لائن مین گھومتا وہاں جائے گا اور چیک کرے گا، اور انگریزی والا نہیں ہو سکتا سر. دیکھیں 150 سے 200 بلین کا خسارہ ہے لاسز کا. میں 220 جی. اور اس میں 4 جو ڈسکوز ہیں وہ 85% کو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں.
85% में कोयटा, पेशावर, हैदराबाद, सक्का, ठीक है ना, मेजॉरिटी लाइन लॉसेस मेजॉरिटी 85% वहाँ पे आ रहे हैं। अब फैसलाबाद का लॉस तो 8% है, अच्छा बुरा नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा और भी कम हो सकता है, उनका तो बल्कि आपको लेकिन फैसलाबाद के जो सारिफीन है, आपको ये बताऊं, वो उनके जो टैरिफ में 15.5% लॉसेस बिल्ट इन है, तो वो फैसलाबाद का सारे सवाल कर सकता है, उसको करना चाहिए कि मैं क्यों लोगों को सब्सिडाइज पता ही कर नहीं रहा है हूं। सर कि जब मैं इस्लामाबाद का है आपको इतना बिल मिल रहा है तो उसमें लाइन लॉसेस आपने मुझे किस चक्कर में 15.5% आप दे सर रहे ये हो। गलत फॉर्मूलाज मैं हैं। दुनिया में ऐसा कहीं कहा नहीं होता कि नेबर मेरा अगर चोर है तो सर मुझे डंडे पड़ रहे हो देखो साथ इसकी उसके। बुनियादी वजह फैसला, अगेन ये सियासी बात है कि ये गलत है ना, ये दिस इज आप ये चीजें तो रेज करनी चाहिए। एक्सप्लेन करूँ आपको कि पाकिस्तान में क्योंकि एक फेडरेशन है, तो कराची से लेकर खैबर तक बिजली और तेल के नर्ख बराबर हैं, आपको मालूम है ना, तो उसका आप सब्सिडाइज कर रहे हैं, कोई ना कोई किसी को सब्सिडाइज कर रहा है। वही मैं मिसाल दूंगा, अगर फैसलाबाद या लाहौर का सारिफ किसी और रीजन के कस्टमर को सब्सिडाइज करना उसका फ़र्ज नहीं बनता, वफाकी हुकूमत सब्सिडाइज करे, सूबाई हुकूमत सब्सिडाइज करे, तो इसमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन वहाँ के सारिफीन को मुस्तफ़ीद होना चाहिए कि कम अज़ कम अगर वो बिजली दयानतदारी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं या वक्त पे बिजली अदा करें तो उसको उसके लिए सहूलत होनी चाहिए, उसके लिए यूनिफॉर्म जो टैरिफ पॉलिसी है उसको हमें छेड़ना होगा। तो इसका मतलब ये नहीं सर कि आपने अपनी जो सर्विसेज सेक्टर पे उस पर अमल किया नहीं कि लोग इतने बेहतर होंगे, ये वही वाली बात है जैसे जनरल सेल्स टैक्स ठोक दिया तो सबको ठोक दिया, वही वाली बात है ऐसे सर। तो वही बात है बराबरी का ये फायदे हैं या नुकसान भी हैं। गंभीर जी आपने ले लिया है पोर्टफोलियो। आगे चलते हैं, थोड़ी सी अपने बात की कि ये जो हमारा इत्तफाकन बिजली का एक ऐसा है, इस पे हमने एहतजाज भी देखते हैं, हम देखते हैं रोड्स पे लोगों ने टायर लगा के आगे भी लगाई होती हैं। कभी पता चलता है जनाब कि इतने दिन नहीं होगी बिजली क्योंकि ये प्रॉब्लम होगी थी कराची में, कभी पता चलता है जी कि वो गैस क्योंकि नहीं दी तो इतनी हमें गैस नहीं मिली तो प्रोडक्शन कम है, अच्छा जी 500 मेगावाट फलानी जगह से मिलेगी, वी डोंट केयर कि सक्खर से आ रही है या वो आप जो है वो टापी से आपने ले ली है, बिल्कुल, या आपने वो कतर से मंगवा ली है। हमें आई जस्ट नीड कि मेरा टीवी ऑन हो, मेरी बिजली ना हो, मेरी प्रॉब्लम्स खत्म हो, ऐसी होना ठीक है सर। पूरी दुनिया में एक होता है एक सर्विस, नल का खोले पानी निकले, आपने पानी, मतलब हर वो सर्विस जो हुकूमत ने दे रही है। मेरे आई एम नॉट इनफैक्ट सेइंग कि आपका तो पोर्टफोलियो डिफरेंट है, आप सिर्फ पानी तो आपके घर में बोरेंगे आपका अपना है, आपकी बिजली है ना तो वो आपकी या सोलर है या आपका अपना यूपीएस है या आपका जनरेटर है, जो भी आपका हिसाब किताब, या अपनी आप जो भी अपना सिस्टम रखा हुआ है, टॉर्चेस, सिक्योरिटी है तो वो आपकी अपनी है सर। पुलिस का फर्ज मदद आपकी नहीं, पुलिस से तो बचो, ये आपका फर्ज कि मतलब भाग जाओ भाई इनसे, ये तो आप आजकल तो वैसे ही सबको पढ़ने का। जब सर्विसेज सेक्टर कोई भी महकमा उठा लें, गैस है तो आपको मैं बता रहा था फ्रिस्बी की तरह की रोटी बनती है, प्रैक्टिकल बात है, जब होगा नहीं प्रेशर तो क्या बनाएगा वो, सो एंड सो फोर्थ, देयर इज अ लॉन्ग 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 लिस्ट दैट गोज ऑन। लेकिन सर टैक्सेस आते हैं इस किस्म के, एक गरीब आदमी के 2, 2.5, 3 हज़ार का उसका एक दूसरा मीटर अलग है और ये अलग है, तो उस बेचारे के ऊपर आपने उसको 33% फजूल में ठोकी हुई कोई चीज़ को उसको पता ही नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग, और ये हर चीज़ में हो रहा है, सब चीज़ें भी वो अपनी पूरी खुद कर रहा है, फिर आप कहते हैं जी टैक्स नहीं देते और ये नहीं देते वो नहीं। डोंट यू थिंक सर सबसे प्राइमरी जो इशू है वो हमारी पब्लिक सेक्टर सर्विसेज डिवीजन, either people should stop calling them public servants because they're not public servants, because if they were, things would have been different now, since they claim they are but nobody does it. Looking at the acts, I mean they're the opposite. आप मुझे ये बताइए कि सर ये तो चीज़ें नहीं ठीक होती नज़र आती। देखिए, एक तो बुनियादी फ़लसफ़ा ये है कि रियासत का काम क्या है, रियासत का काम अगर बिजली देना है, गैस फराहम करना है, या तमाम जो आप बात सहूलत की बात कर रहे हैं, अगर वो है तो उसमें तो रियासत फेल हो रही है। लेकिन मेरे नज़रिए में रियासत का काम पॉलिसी बनाना होता है, रियासत का काम बिजनेस करना नहीं होता। The state should not be in the business of running businesses. But they should be able to give you the conducive environment. Conducive environment create करना होता है। आपने गैस की बात की, अब प्राइवेट सेक्टर के पास ये अब मौका है कि वो खुद इंपोर्ट कर सकता है LNG, ठीक है ना। अब कम से कम वो सहूलत आ गई है, पॉलिसी आ गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद डेवलप करने की ज़रूरत है। हमारे पास अभी 2 गैस टर्मिनल हैं, मजीद इंशाल्लाह 2 गैस टर्मिनल और आ जाएंगे। ओपन एक्सेस पॉलिसी आ गई है, पाइपलाइन एक मजीद बिछानी है हमने कराची से लाहौर तक वगैरह, ये तो जहाँ तक तो रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन जब वो आ जाएगा तो फिर प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल बनता है और वो रोल परफॉर्म करने के लिए तैयार भी हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसका जो दारोमदार जो है रियासत पे वो कम होना चाहिए। रियासत का काम है पॉलिसी बनाए, फ्रेमवर्क बनाए, रेगुलेट करे टू इंश्योर कि कलूजन ना हो, मार्केट अब्यूज़ ना हो रहा हो और आवाम का खून ना चौड़ा जाए, ठीक है। ये बुनियादी मकसद होता है किसी भी रियासत का। रियासत का काम ये नहीं है कि वो बिज़नेस चलाए, ठीक है।
تو یہ اس ماڈل کو ہم نے چینج کرنا ہے کیونکہ تمام توقعات لوگوں کی ریاست سے ہوتی ہیں کہ اور ریاست ہمارا اسلام آباد. سر کوئی بھی ٹھیک ہے ایک نا؟ پیٹ تو ہمیں ڈیوالو کرنا ہے. فارمولا نہیں ہوتا. اب اسلام آباد کی مثال ہے جیسے سر, آپ نے یا تو دیکھیں نا, اب آپ کو پتا ہو کہ کتنا اسلام آباد ایکسپینڈ ہو گیا. پھر ریاست کا کام یہ ہے نا کہ ایکسپینشن بھی تو دیکھے. جہاں جس کا دل کیا اس نے پتا چلا جی پچھلی حکومت میں 111 غیر قانونی آپ کی وہ ہیں ہاؤسنگ کالونیز ہیں. 111 صرف اسلام آباد کی میں بات کر رہا یہ ہوں. پالیسی کا اب آپ فقدان ہے یا اس کا آپ عمل کہتے ہیں درآمد نہیں کالونیز ہوا؟ بن گئی, گیس نہیں جائے گی, گیس نہیں, مطلب مجھے سر کوئی کوارڈینیشن نظر نہیں آتی کسی چیز میں. مطلب رشوت جہاں دے دیں گے تو چھت بنانا ہے آپ نے 20 فٹ پہ, آپ میں کہتا ہوں 200 فٹ پہ بنا دیں, وہ کوئی پوچھے گا نہیں آپ سے. مجھے یاد ہے کہ یہی اسلام آباد تھا, یہاں پہ زلزلے کے بعد پالیسی کچھ بنی. میں تو بڑی ہائی رائزز دیکھ رہا ہوں ابھی. یہ زلزلے کے بعد ہی بنی نا سر آپ کی سینٹورس. جی جی جی. تو کیسے بن گئی, مطلب کیونکہ گروپ تگڑا ہے سسٹم, جو بھی خیر وہ چھوڑے ایک لمبی کہانی ہو جائے گی. بٹ مائی پوائنٹ از کہ you can make the mayor dance if you have the money. میں نے تھوڑی بدل دی چیز. جی 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 جی. ہاں دیکھیں ہمارے یہاں اگین کتاب میں تو جو قوانین لکھے ہیں اور ضوابط ہیں وہ تو ڈھنگے ہیں, وہ صحیح بھی ہیں, لیکن ان پہ عمل سر درآمد پالیسی نہیں اور ہوتا. امپلیمنٹیشن وہی ہے سر. کیونکہ یہ میں نے اس لیے آپ سے سوال تھوڑے سے لمبے صرف ہو گئے کیونکہ یہ بہت بڑا محکمہ ہے. یہ بہت مثال کے طور پہ سر یہ اب اسلام آباد میں نئے میٹرز کی سپلائی پہ پابندی ہے. ٹھیک ہے, ایک طرف گورنمنٹ میں وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کنسٹرکشن بزنس بوم کر رہا ہے, سیمنٹ کی 9% ایکسپورٹ بھی بڑھ گئی ہے, یہ سارے سلسلے, اور کنسٹرکشن سے 40 اور بزنس ملیں گے. سر وہ کنسٹرکشن تو میں کر دوں گا تو جب مجھے میٹر ہی نہیں لگیں گے تو میں کیا کروں گا پھر. پالیسی میں تو یہ نہیں ہے کہ میٹر نہ دیا جائے گا, تو پھر وہ کیوں نہیں دیتے دے ہی نہیں رہا تو ظاہر ہے ان پہ اب دیکھیں سر یہ وہ ساری چیزیں کہ گراؤنڈ لیول اوپر تو اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ ہر شہید کے لیے اتنے ملین روپے. فیصل ہمارا نیچے بینک بنیادی کی خالی پڑا مسئلہ ہوا ہے. ہی آج یہ ہے کہ ہماری بجلی کی طلب اتنی بڑھ نہیں رہی جتنے کی بڑھنی چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی کا جو نیا سونامی آ رہا ہے اس کو ہم نے ابزارب کرنا ہے. سر ابزارب یہ کرنا ہے نا کہ اگر آپ کی اکنامک گروتھ 1% یا مائنس میں جا رہی ہے تو آپ کیا آگے, یا تو آپ 6-7-8%, جب یہ تھی تو آپ کے پیچھے بجلی نہیں تھی, اب آپ نے کہا نہیں بجلی ہونی چاہیے تو یہ ہو گیا. مطلب اگر کنیکشن نہیں دیے جا رہے تو دس از نیوز فار می بٹ دس از رانگ. obviously میں اس کو ڈیفینڈ تو نہیں کروں گا. آپ نے بتایا سر ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے بغیر کسی کو بتائے نا عام گھومنا پھرنا ہے. بے شک تھوڑی سی چینج کر لیں شکل تاکہ لوگ آپ کو جانے, اور ٹی وی پہ کام آئیں تاکہ لوگ پہچانے کام, اور آسک پیپل یو ول گیٹ ٹو نو بالکل کہ گراس روٹ لیول پہ مسائل کیا ہیں. بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دو چیزیں جی یہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں جی الیکٹیبلز آتے نا, فلانا وزیر توانائی بنایا تھا کہ جی فلانے سرور صاحب کو یا کسی اور صاحب کو, تو جی انہوں نے جی پچھلی حکومت میں بھی تھے تو یہ نہیں ہوا. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو وہ لیکن جو ابھی تو اتنے زیادہ معاون خصوصی ہیں کہ انرجی, پاور, معدنیات, مطلب اسی میں کافی سارے اب ڈویژنز میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ which was a surprise for me. So when there are so many people who are there at the even if not at the federal minister level, ایک آدھ تو ڈاکٹر صاحب فیصل صاحب جو ہیں ہیلتھ کے وہ فیڈرل, لیکن ریسٹ ایٹ لیسٹ منسٹر آف اسٹیٹ کا لیول ہے, تو سر ایکسپیکٹیشنز بھی پھر منسٹر آف اسٹیٹ والی ہم نے آپ سے رکھی ہوئی ہیں. بالکل یہ ہونی بھی چاہیے, اور میں تو ایک آنری کیپیسٹی میں آیا ہوں فیصل, اور بالکل نیک نیتی سے آیا ہوں. انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتری لائیں گے. میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب اس دو شعبے پہ بہت زیادہ ان کا فوکس ہے, ایک ایف پی آر اور دوسرا پاور سیکٹر, اور تقریباً ہفتے میں 2 یا 3 ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں. کچھ پیچیدگیاں ہیں آئی ایم ایف کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں بجلی کے نرخوں میں یہ جو وہ کہتے ہیں نا جی, یہ بات تو حقیقت ہے نا جی, وہ کہتے ہیں, وہ بالکل کہتے ہیں. پہلے کہتے تھے نہیں آئی ایم ایف نہیں کہتا ایسے, یہ میں آپ کی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, میں بتا دوں, تو پھر ہمیں پتہ چلا نہیں آئی ایم ایف کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی کدھر کدھر چابی ایسی دی جائے کہ جو ہمارے سلسلے ہیں وہ تو ٹھیک ہونا تھوڑے سے, جو آپ کو دیے ہوئے پیسے. یہ کہتا ہے فیصل, وہ کتاب کی بات کرتا ہے نا کہ آپ نے پچھلے نومبر 2019 سے بجلی کے نرخوں میں فریز لگایا ہوا ہے بیکاز آف کووڈ-19, ٹھیک ہے نا. تو جو کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے یا منتھلی فیول چارج ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے اس کو آپ پاس آن کریں. یہ سارا سسٹم آپ کا کمپیوٹرائزڈ ہے, ہائی ٹیک ہے, یا ابھی تک کچھ حد تک کمپیوٹر جو آپ کا میٹر ریڈر ہے وہ ایسا دھماکہ کرے گا کہ 3 کروڑ کا بل آیا ہوگا اگلے دن آپ کا. نہیں دیکھیں وہ غلط بلنگ تو obviously کوئی کبھی بھی جائز نہیں ہوتی. لوگ کے نکلتے ہیں نا سر ایسے بھی جی غلط, اور ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے. جی بالکل بالکل اگر عوام کو اللہ معاف کرے لیکن یہ فیکٹس دینا ہے تو ہمیں بلنگ ٹھیک کرنی چاہیے. اور دیکھیے بلنگ کی بھی بات کر لیتے ہیں. پھر وہی کہ جب لاسز زیادہ ہوتے ہیں تو جو وہاں کے لائن مین ہوتے ہیں ان پہ پریشر ہوتا ہے, اور پھر ان کا طریقہ کار بڑا. یہ بات درست ہے کہ جو ایک زمانے میں یہ بھی انہوں نے کہا اس پہ زیادہ بل لگا کہ جناب یہ آپ کے جو ہے نا, یہ آپ کے ہیں ایس ڈی او صاحب کے نیچے اتنے بندے, اور ایس ڈی او صاحب کے اوپر جو ہے آپ کے جو ہے گیریزن انجینئر ہوں گے یا جو بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور ان کے اوپر مزید ایکسینز وغیرہ ہوں گے یا جو بھی ان کا ایک سسٹم ہے. اور کہا گیا جی فلانے ایکسین کو جی آپ کو اگر ہم مثال کے طور پہ لیٹس سے 10 میگا واٹ دے رہے ہیں مثال کے طور پہ, تو بھیا آپ نے کم از کم اس میں سے 9 میگا واٹ تو بجلی نکالنی ہے. وہ کس کے پاس ایکسٹرا جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے اتنے فیصد لاس ہے, وہ پھر یہ کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی آپ دیکھیں ہم 12% آپ
اوپر دے دیں گے. جی جی ہوتا یہ ہے کہ اگر میں چوری کر رہا ہوں تو میں اور طاقتور انسان ہوں اور میں سسٹم سے نکل جاتا ہوں تو وہ جو میرا لاس ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کیونکہ ایک دیانتدار ایک صارف ہیں اور بجلی کا دیانتداری سے استعمال کر رہے ہیں. نہیں سر, میں آپ دیانتدار نہیں رہا, میں نے وہ رشوتوں والے کام کیے تو 2 کام ٹھیک بھی ہوئے. تو میں آپ کو بتاؤں, مگر this is the reality. معاشرے کے لیے تو اچھی بات نہیں ہے. معاشرے کی اچھی بات یہ سر کہ ملک ریاض صاحب کہتے ہیں کہ وہ بڑے لیول پہ فائلوں کو ٹائر لگاتے ہیں, ٹائر لگیں گے نہیں تو فائلیں چلیں گی نہیں, فائلیں چلیں گی نہیں تو کام ہوگا نہیں, اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی, وہ آپ نے 30-40 ہزار اسی نظام کو ہم نے بہتری لانی ہے. اور کیونکہ دیکھیں نا آٹومیشن کا اس کی بہت وجہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کے باہر ایک پرابلم ہے, وہ سارٹ آؤٹ ہو نہیں رہی, اس نے آپ کو لمبے چکروں میں ڈالا ہوا ہے. The problem is کہ now if you want to get it fixed because that can result in anything, تو ہوگا یہ سر کہ وہ جب آپ کو اتنے لمبے چکر سے نکالنے کی آزادی ملے گی تو تھیفٹ صرف آپ کا بجلی چوری کی صورت میں نہیں ہو رہا کہ جو ٹینجبل فارم نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ اٹک کے پاس پتہ نہیں کتنے بڑے ایک ذخیرے کو جو آپ کا تھا تاروں کا 60 کروڑ تھا یا 6 کروڑ تھا, ناٹ شور, پرانی بات ہے, آگ لگا دی گی کیونکہ چھوٹا سا شاید 6 کروڑ کا تھیفٹ تھا تو کوئی 60 کروڑ کا ضائع کر دیا. ٹھیک ایسے بھی ہوتا ہے. جی ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اسی طریقے سے بے شمار اور جگہوں پہ جہاں پہ بجلی کی تار کچھ اتنے اس کا سائز یہ چاہیے فلانا چاہیے, وہ تو صرف وابڈا کے پاس ہے. مجھے کلپ چوری ہوتے ہوئے سمجھ نہیں تھی کون سا وہ افیمی یا بھنگی ہے جو بے وقوف کا بچہ ایک ٹرانسفارمر پہ چڑھ کے کلپ لے جائے گا, کاپر کے بیچے گا. نہیں بیچ سکتا سر, یہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. یہ تانبے چوری یہ کا جب تک وہی بندہ نہیں نہ ہوگا جس کو پتہ نہیں کہ ٹیکنیک کیا ہے, کلوژن ہوتی ہے, تو بالکل کلوژن ہوتی ہے. وہ لیکن ڈھکن کی حد تک تو سر یہ جو ہے نا جو آپ کا جو ٹینجبل تھیفٹ ہے, that is again دیکھیں another تھیفٹ کے بارے problem. میں ایک بات کرتا چلوں کہ کیونکہ جب الیکٹران سسٹم میں جاتا ہے نا گرڈ اسٹیشن کے بعد تو وہ جنگل میں گم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے ٹو فائنڈ آؤٹ کہ وہ گیا کہاں. ایک کانسیپٹ ہے AMI کا ہوتا ہے, آٹومیٹک میٹر انفراسٹرکچر. ہم لوگوں نے ایک منصوبے پہ کام کریں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ مل کے کہ ہر ٹرانسفارمر پہ 1 میٹر لگا دو, میٹر اور چیک میٹر. تو کم از کم جو ٹرانسفارمر پول ماؤنٹڈ ٹرانسفارمر ہوتا ہے PMT, انپٹ اینڈ آؤٹ پٹ چیک ہو جائے گی. ایگزیکٹلی, تو اس میں پتا تھا کہ 200-250 لوگ ہیں, اگر وہاں پہ 100 یونٹ کی یونٹ جا رہا ہے اور بلنگ سے 20 کی ہو رہی, تو آپ کو پتا ہے کہ 80% یہاں چوری ہے. سر یہاں پہ ایسا آئنسٹائن بیٹھا ہوا ہے آپ کے وابڈا کے محکمے میں کہ اس نے ایسے سے 200 روپے لے کے وہ لگانی ہے نا کہ وہ الیکٹرک میٹرز کم از کم وہ آئسولیٹ ہو جائے گا, وہ زپ کوڈ جو ہے وہ آئسولیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد پھر بھی کام تو کرنا ہے کہ وہاں پہ چوری ہو رہی ہے کون کر رہا ہے اور ان کو کیفے کردار تک پہنچانا, یہ تو پھر بھی اس کمپنی کی ذمہ داری ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے بیٹھ کے فیڈرل سیکرٹری اور منسٹر نہیں کر سکتے, وہاں کے جو متعلقہ افسران ہیں ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے. بٹ اینی وے تاوش کور صاحب, آل دا بیسٹ. یہ آپ کو کیسے, یہ آپ نے بہت بڑا جو ہے نا ہاتھی اس کی کانوں سے پکڑ لیا آپ نے, لیکن لیٹس سی کہ یہ کتنا عرصہ قابو رہتا ہے اور کتنا اچھا ٹیم ہوتا ہے. بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی. لیکن ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وائٹ ایلیفنٹ, یہ آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی. بٹ اینی وے سے تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے اپنا یہ پروگرام آج کا اختتام کو پہنچتا ہے. نیکسٹ ویک دوبارہ ملاقات ہوگی, اسی طریقے سے کینڈیڈ طریقے سے گفتگو کریں گے ایک نئے ٹاپک کے اوپر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.